बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 14 अगस्त है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुहेल अफरीदी ने जो कहा वो करके दिखाया और पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना दिया। अब पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकली और स्ट्रीट मूवमेंट का ये पहला फेज है 27 सितंबर की कॉल से पहले, और इस फेज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म की कामयाबी नसीब हुई, दोस्तों इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और पूरे मुल्क में दफ़ा 804 कैसे नाफिज हुई ये भी आपको दिखाएंगे, तमाम विजुअल्स, और अडयाला खोलने की तैयारी, क्या नून लीग फरार हो गई है और क्या अडयाला जेल को खोला जाएगा। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि इमरान खान के केसेस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान के इलाज और मुलाकात से मुतल्लिक मुकदमात 18 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जो बेंच इसके अंदर ये समाअत करेगा, इसमें जस्टिस शाहिद वहीद, नईम अफगान हैं और इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत करने जा रहा है। और जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो इस बेंच की सरबराही करेंगे और तमाम जो फरीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए। दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसकी टाइमिंग को देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है। लिटरली आज हमने पाकिस्तान के अंदर वो मनाजिर देखे जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और आवाम इंतजार कर रही थी। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब सुहेल अफरीदी ने हर चौक को डी चौक बनाया, तहरीक इंसाफ के वर्कर निकले, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। अब ये कौन से केसेस हैं? एक तो जी डॉक्टर उस्मा खान बनाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, और दीगर इमरान खान साहब को तिब्बी मुआयने, ज़ाती मौलजीन, अहल खाना और वकला तक रसाई के लिए शफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त, और इमरान खान बनाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सजा की मौतली से मुतल्लिक दरखास्त, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तस्हीह की दरखास्त खारिज किए जाने का मामला इसमें शामिल है। और तोशा खाना जज हुमायूं दिलावर केस में सजा मुअत्तल करने मगर जजमेंट मुअत्तल ना करने, जिस वजह से इलेक्शन लड़ने में नाअहली बरकरार है, इसके खिलाफ भी अपील है। और फिर सलमान अकम राजा बनाम कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुरम, मिशाल आजम बनाम गफूर अंजुम, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और दीगर मुलाकात के मामले पर तौहीन अदालत और अदालती हुक्म पर अदम तामील का मामला। तो ये तो खैर लिबेट दिया जाएगा, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग जो केसेस हैं खान साहब के, एक तो मौलजीन का एक्सेस, बहनों की मुलाकात, और पार्टी वर्कर इमरान खान से मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, इन केसेस के अंदर आप अगर गौर करें तो मुलाकात है, बीमारी है, एक्सेस है, और इसके साथ साथ इमरान खान को देखने के लिए बहनों की एक दरखास्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तिदा में जिस अंदाज में इस तहरीक को चलाया, उसका असर ये निकला कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का प्रोग्राम कामयाब हुआ। वो तहरीक जो रिहाई से शुरू हुई थी, अब रसाई पर अब हमें चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन लेट्स सी कि अगले 50 दिनों में किस किस्म का हमें बाकायदा तौर पर जो शो है वो देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ना वन बाय वन वो तमाम वीडियोस दिखाऊंगा जो पूरे मुल्क से मौसूल हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में, कराची है, लाहौर है, नवाबशाह है, सांगड़, उमरकोट, इन तमाम शहरों के अंदर बड़ी रैलियां निकाली गई। पेशावर के अंदर एक बड़ी रैली निकाली गई। और इस वक्त जो आपके सामने मनाजिर आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद के हैं। सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद की सड़कों पर हैं, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को बहुत पहले मोबिलाइज करने की बात की थी। और दोस्तों, सुहेल अफरीदी साहब आपको सड़कों पर नजर आएंगे। बहुत कोशिश की गई कि उनको रोका जाए, लेकिन वो रुके नहीं। इस्लामाबाद, सेंटोर्स और आसपास जितने भी इलाके थे वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद, जिसमें नवाबशाह है, लाहौर है, सांगड़ है, उमरकोट, पेशावर, इस्लामाबाद, इन तमाम इलाकों में बड़ी रैलियां जो निकाली गई। और आवाम का निकलना ऑब्वियसली एक पैगाम था पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को और पाकिस्तान की हुकूमत को कि हम निकल सकते हैं। इतनी फस्तायत के बावजूद आप हमें नहीं रोकेंगे। देखें, सियासत के अंदर ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सुहेल अफरीदी साहब ने जो फैसले किए बर वक्त किए। और आज आप देख लें कि 14 अगस्त आवाम निकली, और अगर 14 अगस्त वाले दिन अगर गोली चला दी जाएगी तो ऑब्वियसली ये रियासत के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं होगा, दुनिया के लिए अच्छा पैगाम नहीं होगा कि आपने आज़ादी की जो तहरीक है, और जब लोग बाहर निकल कर सड़कों पे अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और सुहेल अफरीदी के साथ चल रहे हैं, तो आपने उन निहत्तों के ऊपर भी गोली चलाई या फिर ताकत का इस्तेमाल किया गया। आज ही इस्लामाबाद पुलिस की दौड़ें लगी हैं, और सुहेल अफरीदी साहब के साथ साथ काफिला जब उनका आगे बढ़ रहा था
تو پولیس والے بھی ان کے لیفٹ رائٹ دونوں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر. اور دوستو آج ایک اور جو کام ہوا ہے بہت ہی انفارچونیٹ ہے. سہیل افریدی کے قافلے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور جو ان کی سیکیورٹی والی گاڑی تھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا. تو یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. اور سہیل افریدی صاحب اسی ریلی کے اندر تحریک انصاف کے ہم نے جھنڈے بھی دیکھے. لاہور میں جھنڈے رپورٹ ہوئے ہیں کہ صرف پاکستان کا جھنڈا نہیں بلکہ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ روکا جائے. لوگوں کی کوشش تھی کہ عمران خان کو اب ہم ختم کر چکے, لیکن سڑکوں کے مناظر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی سیاست کا ایک ہی سلطان ہے. آپ اسے نہ ختم کر سکتے ہیں, نہ روک سکتے ہیں, نہ مٹا سکتے ہیں. اور وہ آج بھی پاکستان کی سیاست کے اندر جیل سے بیٹھ کر کوئی بیان جاری نہیں کرتا, لیکن پوری عوام سڑکوں پر اس کی محبت میں نکلتی ہے. تو دوستو سہیل افریدی کی سیکیورٹی کی جو اسکواڈ تھی اس کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے اور گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے. میں آپ کو اب کچھ جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سیاسی منظرنامے پر, یہ تو پاکستان کے اندر اسٹریٹ موبلائزیشن ہو رہی ہے. لوگ نکلے اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا سہیل افریدی سے. تو سہیل افریدی کا نکلنا اور لوگوں کا لبیک کہنا, دیکھیں یہ تحریک کا اب ایک مومنٹم سیٹ ہو رہا ہے. اور حکومت اوبیسلی کیا کر رہی ہے, طلال چودھری صاحب جی آئے, انہوں نے تقریریں کی, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے 27 سپتمبر کے جلسے کے اوپر تنقید کریں. دیکھیں ابھی اس میں تقریباً آلموسٹ 1.5 ماہ پڑا ہوا ہے, لیکن آپ کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت فسطائیت کے باوجود پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر آپ کو سب سے اوپر نظر آتی ہے. حکومت آپ کی, قانون آپ کا, عدالتیں آپ کی, اسٹیبلشمنٹ آپ کی, اور پاکستان کی سب سے بڑی کرسی بھی آپ کی. لیکن اس کے باوجود آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے, اس معیشت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے, جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. تو سیاسی منظرنامے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا آج نکلنا یقیناً یہ نون لیگ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اور آج ہمیں اس کے اثرات رائمنڈ میں بھی نظر آئے اور طلال چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کس قسم کی کیفیت ہے نون لیگ کے حلقے میں. دوستو لانگ مارچ کیسا ہوگا, شفیع جان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, وہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سسٹم اور نظام کے خلاف بھرپور تیاری کر رہی ہے. کل ہم نے خیبر میں جلسہ کیا, اب بنو اور بنیر سندھ, پنجاب اور پھر بلوچستان, اس کے بعد یونیورسٹیوں میں سیمینار, اور اس بار لانگ مارچ نوجوانوں کا ہوگا. حکومت تیاری پکڑے. شیخ وقاص صاحب یہ کہتے ہیں کہ طلال چودھری کو کہیں کہ وہ جانے کی تیاری کریں. پچھلی بار بھی علی مین گنڈا پور 1.5 لاکھ بندہ لے کر آئے. اگر طلال چودھری سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ بندے انہوں نے گھر جانا ہے تو 27 ستمبر کو حکومت گھر جانے کی تیاری کرے. کیونکہ طلال چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ 2 لاکھ بندہ لانے میں کامیاب ہوگے تو ہم گھر چلے جائیں گے, یہ ان کا دعویٰ تھا. اور اب 1.5 لاکھ آتے ہیں, 2 لاکھ آتے ہیں, یہ 27 ستمبر کو اس کا اعلان ہو جائے گا. آپ دیکھ بھی لیجئے گا اپنی آنکھوں سے. دوستو جو سب سے اہم نقطہ ہے اگر آپ یہ مناظر دیکھیں, یہ وہی ڈی چوک تھا, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو روکا گیا. فسطائیت کا نظام آپ کی تقریروں میں 26 نومبر جو ہے وہ قوم کو یاد رہے گی. آپ نے 26 نومبر کو گولیاں چلائی, لوگ بھاگی نہیں. آج آپ دیکھ لیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر موجود تھی. یعنی یہ پیورلی نوجوانوں کا ایک شو تھا اور انہوں نے سڑکوں پر نکل کر سہیل افریدی کے ساتھ یکجہتی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. اچھا یہ کوئی 300-400 لوگ نہیں ہیں, یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اور اس میں کچھ لوگوں نے جو ایریل فوٹیجز ہیں وہ ان کا بھی استعمال کیا اور پاکستان کی عوام کو دکھانے کے لیے کہ یہ 200-400 لوگوں کی بات نہیں تھی, بلکہ اسلام آباد کے ہر چوک کو ڈی چوک بنا کر سہیل افریدی نے دکھایا. تو اسے پورے ملک کے اندر ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح سے کیپٹلائز کرتی ہے 27 سپتمبر کو, اور ہر چوک ڈی چوک اس میں اس مومنٹم کو وہ جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. اچھا ایک چیز اور جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اکثر لوگوں کا سوال بھی تھا کہ سہیل افریدی کو آخرکار اجازت کیسے مل گئی. اور عام طور پر سہیل افریدی اگر کے پی ہاؤس سے بھی نکلتے ہیں تو لوگوں کو روک لیا جاتا ہے. دیکھیں یہ کنٹرولڈ ایک انوائرمنٹ کے اندر سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں, اور 14 اگست اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پاکستان میں طاقتور حلقوں کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے اس دن گولی چلائی تو اوبیسلی اس کا پیغام ٹھیک نہیں جائے گا. تو آپ نے اس تناظر میں اس کو یاد رکھنا ہے. تو اب ایک اور خبر, حکومت کے حفاظتی اقدامات. طارق فضل چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جب بھی اسلام آباد میں چڑھائی کی بات کرے گی حکومت حفاظتی اقدامات کرے گی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب کو لوگ پی ٹی آئی اور پاکستان کا پرچم لے کر نکلیں گے. حالانکہ آج رات کسی سیاسی جماعت کے پرچم کی کوئی اہمیت نہیں. 27 ستمبر کا مارچ سے میڈیا پر بحث
برائے بحث کے لیے ہے۔ اچھا طارق فضل چودھری صاحب، پاکستان کے اندر آپ جیسے لوگوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو الیکشن میں جتنے ووٹ لیے، پہلے قوم کو اس کا حساب دیں، اور کس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے آپ کو سپورٹ کرتی رہی، تو اس کا آپ جواب دیں۔ اور آپ کو یہ فارم 47 کی جو سیٹ ہے وہ کس کے کہنے پر دی گئی؟ تو جب بھی طارق فضل چودھری صاحب کا نام آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو طارق محمود جہانگیری صاحب بھی یاد آئیں گے، چونکہ طارق محمود جہانگیری صاحب بھی وہ جج تھے جنہوں نے ان کو اور باقی لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کو بیان حلفی بھی دینا پڑے گا۔ تو طارق فضل چودھری صاحب ان کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی اپنی کر رہے ہیں، اور نون لیگ دوسری طرف فرار ہو گئی ہے۔ کیسے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نون لیگ کی ایک ایم این اے نوشیر افتخار نے چیلنج کیا کہ ڈسکا میں تحریک انصاف 100 بندہ اکٹھا کر کے دکھائے۔ تو ڈسکا میں 100 لوگوں کا اجتماع کرنے کے لیے چیلنج کے جواب میں تحریک انصاف کے 108 وکلا، ورکرز اور عہدیداران 20,000 گنجائش والے ڈسکا گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت کی درخواست دینے اے سی آفس جہاں پہنچے، اور اسسٹنٹ کمشنر عملے سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران کے مطابق پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہم یہاں پر موجود ہیں، عملہ غائب ہے۔ جعلی نون لیگ نے کہا تھا، ایم این اے نے کہا تھا کہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ اجازت ملے گی۔ اب فارم 47 کی ایم این اے لیگی ایم این اے اسمبلی ممبرشپ سے استعفیٰ دے، کیونکہ انہوں نے سیاست چھوڑنے کا کہا تھا، تو اب وہ سیاست چھوڑیں۔ تو یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں، اس میں اصل کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لوگ سیاسی طور پہ زندہ رہنے کے لیے تمام کام کرتے ہیں۔ اور دوستوں آپ کو خبر بھی دیں گے کہ قائمہ کمیٹی میں واپسی کی بات کی جا رہی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی، اور انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات کروا دی جاتی ہے تو ہم پاکستان تحریک انصاف قائمہ کمیٹیوں میں واپس آ سکتے ہیں، اور حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو بات کریں، پارلیمنٹ ہاؤس کے کانسٹیٹیوشن روم میں مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو انہوں نے یہ کال دے دی ہے۔ اچھا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ دیٹ از اے مین کوشچن، کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ وہ عمران خان کی نمائندگی کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں۔ اب انہوں نے یہ اگر اپنی ذات کی حد تک فیصلہ لیا تو اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ جو جاری کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو اب لاہور کے حوالے سے خبر دے دوں کہ لاہور میں پولیس پر فائرنگ کا ایک واقعہ، اور تفصیلات کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے مرکز کے باہر فائرنگ کے مزید فوٹیجز، 3 ملزمان کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ فائرنگ کے واقعے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اب تک لاہور میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو چکے ہیں۔ 3 بندے کلیشن لے کر گھوم رہے تھے، پہلے بادامی باغ 2 پولیس اہلکار مارے، وہاں سے بھاگے، ملتان روڈ پر 3 پولیس والے زخمی کیے، اور کہا جا رہا ہے کہ ملزمان اپنے عزیز و اقارب کا بدلہ لے رہے ہیں، اور ایک بندے کو پولیس نے مارا اور اب اس کے بھائی اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ تو یہ بھی خبر جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ جو کیس تھا میر رضا کا، اب یہ کیس میں نے تو خیر اس کے اوپر رپورٹنگ نہیں کی، لیکن اب ان کے والد کا ایک انٹرویو آیا ہے پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ خودکشی نہیں، قتل ہے، بہت تشدد کر کے میر رضا کو قتل کیا گیا۔ اب تو پولیس بھی قبول کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ اور آئی جی پولیس نے بھی مان لیا کہ یہ خودکشی نہیں، یہ قتل ہے۔ کوتاہی اب کہاں ہے، کس سے ہوئی، اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے سمیع اللہ سمرو صاحب پر بھی یقین کیا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے بچے کی لاش پر کھیلنے کی کوشش کی۔ میر علی کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم نے 15 دن بعد والدین کا بیان قلم بند کر لیا۔ والدین کی ذمہ داری ملزم کے پکڑے جانے پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ ملزم کے مجرم ثابت ہونے پر ہوگی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میر رضا کیس میں شواہد اکٹھے کیے ہیں، نئی میڈیکل رپورٹ آئی تو ایشو پیدا ہو گیا اور نئی تحقیقاتی کمیٹی بنائی۔ کرپٹو سے متعلق ابھی کچھ نہیں ہو سکتا اور تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو یہ خیر ان کا ایک ورژن تھا، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے جی۔ لیکن میر رضا یہ جو کیس ہے اس کے اندر جو سندھ حکومت ہے وہ ہمیں گلٹی نظر آ رہی ہے۔ یہ پنجاب پولیس کا جی اس سے بھی برا حال ہے، سندھ پولیس کا ویسے ہی بڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے پاکستان کے اندر، دیکھیں یہ جو کرائم ہے نا پاکستان میں، یا پھر عدالتی محاذ کے اوپر جو آپ کو پروسیڈنگز آف دا کورٹ نظر آتی ہیں، نہ پروسیکیوشن کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، نہ پاکستان کے سسٹم کے اندر اتنی جان ہے کہ اس کے اوپر مزید رلائی کیا جا سکے۔ ہم پرانے قوانین کو گھسیٹ رہے ہیں۔ اگر 28ویں ترمیم آپ نے کرنی ہو تو اس کے اوپر سارے مل کر بیٹھ جائیں گے، لیکن پاکستان میں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کبھی مل کر نہیں بیٹھیں گے۔ اب یہ آپ کی جہاں تک فرنزک کا تعلق ہے وہ جدید نہیں ہے، پروٹوکولز آپ نے طے نہیں کیے، کسی بھی کرائم سین کے اوپر سے جو
آپ کا شواہد ہیں اسے آپ نے کیسے کلیکٹ کرنا ہے. دوستوں اس کیس کو دیکھیں نا, ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ بہت سارے لوپ ہولز ہیں اور ان لوپ ہولز کو کسی کے کہنے کے اوپر کریٹ کیا گیا. تفتیش کو آپ ایک نئی ڈائریکشن دیتے ہیں, گمراہ کرنے کے لیے تمام کام کیے گئے کہ ڈھونڈتے رہو. اور پھر دیکھیں دوسری طرف یہ ایک بات ہے کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ان کو بھی پوچھا جائے کہ کس کے کہنے پر اور ان کے مقاصد کیا تھے. ان کی ٹیلی فون ہسٹری کو آپ چیک کریں, ان کے تعلقات کن لوگوں سے, ان سے بات کی جائے, اور جو بھی اس میں ملوث ہے آپ کو اس کا ایک پورا ایک ٹریل مل جائے گی کہ یہ باقاعدہ طور پہ ڈوریاں کہاں سے جو ہیں وہ ہلائی جا رہی تھی. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کیا میر رضا کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا. اور دوستوں میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس دے دوں. اور آپ نے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے 2 بحری جہازوں کے اوپر حملہ. تفصیلات کے مطابق سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے 2 بحری جہازوں کو شام میں آبِ ہرمز سے گزرتے ہوئے حملے کا نشانہ بنایا گیا. ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور صورتحال پر قابو پا لیا گیا. متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے حملے کی شدید مذمت کی ہے. دیکھیں یہ آبِ ہرمز اور آبنائے یہ جو باب المندب ہے یہ ایک طرح سے ایک پرمننٹ فیچر ہے اس خطے کے اندر کہ حالات کبھی بھی اور کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں. تفصیلات کے مطابق ایک اور پاکستانی انقلاب کا دعویٰ, آبنائے ہرمز بند اور اس پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے. دوستو حوثیوں نے دوسری طرف یمن میں آبنائے باب المندب کے قریب میزائل حملے کی. اب یہ تفصیل کیا ہے اسے بھی سن لیں. یمن کے حوثی گروپ نے ملک کے مغربی علاقے میں واقع آبنائے باب المندب کے قریب 2 میزائل داغے. حوثیوں سے وابستہ سبا ٹی وی نے مقامی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ میزائل حملے کا ہدف آبنائے باب المندب کا علاقہ تھا. تو حوثی باز نہیں آ رہے. اب اس میں نا سب سے اہم سوال یہ ہے, کسی دوست نے اس کے اوپر بات بھی کی ہوئی تھی کہ جب حوثی باب المندب کے اوپر حملہ کرتے ہیں یا پھر آپ نے ہرمز میں, تو پاکستان کا رول کیا ہوگا. چونکہ دوستو دوسری جانب ہوا یہ ہے کہ سعودی آئل ریفائنری کے اوپر بھی اسی قسم کا ایک حملہ کیا گیا ہے. اب اس حملے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 2 ڈرونز سے اس کو نشانہ بنایا. اور برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق حوثیوں کی خبر ایجنسی نے بیان میں دعویٰ کیا کہ حوثیوں نے سعودی عرب کے شہر جازان میں واقع آرامکو کی ایک آئل ریفائنری پر 2 ڈرون سے حملہ کیا. خبر ایجنسی کے مطابق یہ حملہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے صوبوں سعدہ اور حجہ میں یمنی فضائی حدود اور خود مختاری کی مبینہ خلاف ورزی کے جواب میں دیا گیا. تو پاکستان, ٹرکی اور دوسری طرف سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور وہ کب ایکٹیو ہوگا. دوستو جب سے پاکستان اور دوسری طرف ٹرکی اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا, یہ سب سے عام سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ایکٹیو کب ہوگا. کیا یہ معاہدہ صرف تعاون کی حد تک ہے؟ کیا یہ معاہدہ کسی بھی ملک کے اوپر حملے کی صورت میں ایکٹیو ہو جائے گا؟ اس حد تک اس کا تعلق ہے. تو حملہ تو بار بار سعودی عرب کے اوپر ہو رہا ہے, لیکن کیا اس حملے کا جواب پاکستان یا ٹرکی کی طرف سے دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ابھی تک تو خیر جو حالات ہیں ہمارے سامنے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا. تو سر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ امریکہ کی مکمل شکست تک اس کا پیچھا کرتے رہیں گے سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی, ان کا ایک بیان. اور دوسری طرف ایک میجر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, واشنگٹن پوسٹ نے اس کو رپورٹ کیا اور بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اس سے پہلے بھی میں دوستوں میں آپ کو بتا چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ. اور امریکہ کی ٹریلینز آف ڈالر کی انڈسٹری کو آپ کو دوبارہ کھڑا کرنا پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹوماہاک میزائل کی جو تعداد تھی کم ہوئی تو مزید آپ نے آرڈر کر دیے. اور اسی طرح امریکہ کے پورے آرسنل کا یہی حال ہے. دوستوں اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یو ایس ملٹری ہیز لاسٹ رفلی 25% of its Rapid drones as the Iran war depletes arsenal. The aircraft, which cost up to $50 million each, have seen heavy use around the Strait of Hormuz, but they are relatively easy targets for Iran and its proxies. اور خبر کے مطابق ایئرکرافٹ جو تقریباً $50 ملین جس کی ایک قیمت ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ اس کو بھاری نقصان پہنچا ہے آبنائے ہرمز کے آس پاس, بٹ دے آر ریلیٹیولی ایزی ٹارگیٹس فار ایران, جو کہنے میں پراکسیز اور ایران کی جو پراکسیز ہیں ان کا ایک آسان ہدف ہے. یو ایس ملٹری ہیز لاسٹ ایٹ لیسٹ 45 MQ ریپڈ ڈرونز ڈیورنگ دا وار ود ایران, وچ مینس کہ اگر 25% یہ آپ کے ختم ہو گئے تو 200 کے قریب آپ کے پاس ہوں گے, یا چلیں 190-180 کے قریب. تو ان 180 میں سے 45 MQ-9 ریپڈ ڈرون جو ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. The Rapid is used to conduct surveillance and targeted strikes and it can cost between $30 million
and 50 million depending on the type of the sensor and the weapons it carries. डिपेंड करता है कि वेपन्स और सेंसर्स किस किस्म के लगाए गए और इसका मकसद क्या है, सर्विलेंस है या फिर अटैक भी आपने करना है, तो दोनों मकासद को देखते हुए इसको तैयार किया गया. द पोटेंशियल टैक्स पे कॉस्ट ऑफ द रीसेंट लॉसेज ओवर 1.3 बिलियन फॉर द वेपन सिस्टम अलोन. अगर कहा जाए कि वेपन सिस्टम के लिए 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जी, जो टैक्स पेयर, अमेरिकन टैक्स पेयर का जो पैसा है. दोस्तों ये एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर ये वाकई खबर दुरुस्त है और 45 के करीब इनको तबाह कर दिया गया, तो इट मीन्स कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी और अटैकिंग टेक्नोलॉजी, इसका तोड़ वेस्ट के पास नहीं है. दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी. अपने कमेंट्स जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद.